अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, रमज़ान का आप ख़ास शो सुन रहे हैं ख़ास मेहमान, और मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। और आज भी मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। खुबैब शाहिद हमारे साथ हैं, जो कि रुकिया स्पेशलिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनसे आज हमें बात करने का, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो अपने शो में वेलकम कहते हैं खुबैब शाहिद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं खुबैब आपके बारे में ये जानना चाहूँगी। माशाल्लाह, मतलब काफ़ी यंग एज है आपकी, और नॉर्मली मतलब वही होता है कि हमारे यहाँ इस उम्र के जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स और इस तरह की एक्टिविटी में उनका ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन रहती है। तो माशाल्लाह से आपका दीन के साथ ताल्लुक़ माशाल्लाह काफ़ी गहरा ताल्लुक़। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये ताल्लुक़ कैसे इस्तवार हुआ था, घर का आपके माहौल कैसा था, और क्या आपका बैकग्राउंड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग माशाल्लाह प्रोग्राम अरेंज करते हैं और गेस्ट को बुलाते हैं और उनके साथ दीनी बयानात और हल्का रखते हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। आमीन। जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात है तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि मैंने जिस घराने के अंदर आँख खोली है तो वो उलमा का, मुहद्दिसीन का और मुफ्तियाने किराम का माशाल्लाह और हाफिज़ों का घराना था माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैंने इब्तिदाई तालीम अपने जामे सत्तारिया इस्लामिया से हासिल की। कुरान मजीद का हिफ्ज़ जो है वो मुकम्मल किया 13 साल की उम्र के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से। माशाल्लाह। और इसी तरीके से दरस निज़ामी का जो कोर्स होता है कोई 9 साल का, हुँ। उसकी जर्नी में अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि यहाँ पर मेरे असातिज़ा इकराम के, जिसके अंदर मेरे खुद अपनी फैमिली मेंबर्स जो है वो शामिल थे मेरे असातिज़ा। मैंने अपने दादा से कोई अबू दाऊद जो है वो पढ़ी है। इसी तरीके से तिरमिज़ी पढ़ी है, मिशकातुल मसाबिह हदीस की किताब है वो पढ़ी है, कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर अपने दादा से पढ़ी। इसी तरह मेरे वालिद मौलाना मुफ्ती सुहैब शाहिद देहलवी हफ़िज़हुल्लाह ताला व मत्तानल्लाह, मैं उनसे बड़ा इस्तिफ़ादा अल्लाह के फ़ज़ल से किया है और करता हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए अपनी रहमत से। उनसे मैंने बहुत सारी कुतुब हदीस पढ़ी हैं, दीगर फ़नून उनसे मैंने पढ़े हैं। और इसी तरीके से कराची यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स मुकम्मल किया। और उस जब मेरी यहाँ पे ग्रेजुएशन हुई उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से मैं आई वेंट टू दुबई। आई वाज़ देयर फॉर 2 इयर्स और वहाँ पर औक़ाफ़ और गवर्नमेंट के अंडर में अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद की जो है वो इमामत और तदरीस के फ़राइज़ वहाँ पर मैंने अंजाम दिए। एंड माशा 2 साल के बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती होने का कोर्स मुकम्मल किया। और रुक़िया का एक अल्लाह के फ़ज़ल से बैकग्राउंड है। ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। माशाल्लाह से ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि आपका ये बैकग्राउंड है। आप माशाल्लाह जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे सभी बड़ी से बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। तो यही वजह है माशाल्लाह से कि आप ये काम कर रहे हैं और बाखूबी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं सबसे पहले खुबैब जानना चाहूँगी आपसे कि एक तो आप मुझे बताएँ कि आपके नाम का मतलब क्या है? क्योंकि आज मैंने पहली दफ़ा ये नाम सुना है। एक्चुअली खुबैब जो है ये एक सहाबी रसूल का नाम था, अच्छा। जिनको बुखारी की रिवायत है उनको शहीद कर दिया गया था। हुँ, हुँ। और खुबैब का जो माना होता है वो तेज़ दौड़ने वाला, तेज़ भागने वाले। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैंने पहली दफ़ा सुना, मैंने कहा आपसे इस नाम के बारे में पूछते हैं कि क्या नाम के आपके मतलब क्या हैं? अच्छा, तो खुबैब साहब, रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान की फ़ज़ीलत के हवाले से हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो कि बतौर ख़ास हम रमज़ान में कर रहे होते हैं, और हमें ये भी एक उम्मीद होती है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इंशाअल्लाह मतलब जो नेकियां जो हमें जो आम दिन है उसमें जितना सवाब मिलता है, रमज़ान में उससे ज़्यादा सवाब मिलता है। मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे, हम सब लोगों को रमज़ान के हवाले से कुछ फ़ज़ाइल और कुछ ऐसे अमाल जो कि आप समझते हैं कि बतौर ख़ास मतलब सारे जितने भी मुसलमान हैं उन लोगों को रमज़ान के महीने में तो कम से कम अंजाम देने चाहिए, और अपनी आदत आगे यानी भी अपनी यानी जो है। आपके कहने का मकसद ये है कि रमज़ान के अंदर लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए एक मुसलमान का? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। अपने आप को डेवलप करने के लिए, गुनाहों से अपने आप को साफ करवाने के लिए, नेकी की तरफ बढ़ने के लिए। और कोई एक ऐसा अमल जो कि हमारे लिए इतना आसान भी हो कि उसे हम कंटिन्यू कर सकें और हमारी आगे की ज़िंदगी भी बदल दे। बेशक इंशाल्लाह। देखिए रमज़ान मुबारक का जब महीना आता है ना तो इस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को बहुत सारे मेहमान अता फरमाता है।
رحمتوں کا مہمان، مغفرتوں کا مہمان، بخششوں کا مہمان، اور بہت سارے اعمال، چھوٹے چھوٹے عمل کی فضیلتوں کے مہمان اللہ جو ہے وہ بھیجتا ہے. ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل فرض کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مہمان آتے رہتے ہیں. لیکن رمضان کے اندر خاص طور پہ ایک خصوصی مہمان آتا ہے ہمارے پاس، اور اس کا نام ہے روزہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اللہ کیا یہ صرف ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ پہلے بھی کسی اور کے اوپر فرض کیا آپ نے؟ اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر میں نے فرض کیے ہیں. لعلکم تتقون، اللہ واٹس دا ریزن، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ہمیں کیوں روزہ رکھنا پڑ رہا ہے، صبح سے شام تک ہم کیوں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. لیکن جب ہم تمام عبادات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں نا، روزہ، نماز، حج، قرآن مجید کی تلاوت، تو تمام مراسم عبودیت کا ایک مقصد نظر آتا ہے، صرف ایک مقصد، وہ ہے تقوی کا حصول. کیوں رکھیں؟ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے. قربانی کرو، اللہ کیوں رکھے؟ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. So the required thing is تقوی. تو ہم اگر ایک بندہ رمضان میں داخل ہوتا ہے اور پہلے رمضان سے لے کے 30 رمضان تک وہ ایک پورے مرحلے سے اپنے آپ کو گزارتا ہے، اور وہ ان 30 دنوں کے اندر اپنے اندر تقوی نہیں لا پایا، تقوی کا ایلیمنٹ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا، تو وہ اس کا رمضان کس فائدے کا؟ لیکن روزے کا اس کے اوپر جو ہے وہ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ ہے الامساک عما تنازع الیہ النفس، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر کے رکھنا جن چیزوں کی طرف نفس متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر کے رکھنا، بچا کر کے رکھنا، دور رکھنا جس چیز کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے قریب جاتا ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، غیبت سے بچا کر کے رکھے، بدعنوانیوں سے، بد کرداریوں سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سودی لین دین سے، جھوٹ سے، عفق، حسد، بغض، عناد، دشمنیاں، عداوت، کدورتیں، دلی کپٹ، اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر کے رکھے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ روزے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھنا جن چیز کی طرف نفس مائل ہوتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں یہ جو روزہ اور صبر ہے نا، ہم پیشنس کے اوپر بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت بات کریں گے اور اس کو ملا کر کے ایک لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم کا مطلب روزہ، نصف الصبر، روزے کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، روزے کو اگر یا صبر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک پورا حصہ روزے کے پاس ہے. صحیح. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں اپنے آپ کو روکنا سکھاتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے. حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں او آزاہ، کوئی تکلیف دے، کوئی تمہارے اوپر تم سے کوئی غلط انداز میں بات کرے، کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہاری عزت اتارے، قل انی صائم، میں روزے سے ہوں. کیوں؟ روزہ سکھاتا ہی صبر ہے. دنیا والے جتنا پریشان کریں، دنیا والے جتنا آپ کے سینے کے اوپر جو ہے وہ تیر جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کریں، آپ نے جو ہے وہ صبر کرنا ہے. کیونکہ روزے سے اگر آپ نے صبر نہیں سیکھا تو یہ سمجھیں کہ آپ نے، اس کی مثال ایسی ہے، فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا 3 مہینے کی یا جتنے مہینے کی بھی، وہ پہلے دن آتا ہے اور اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. اس کی ٹریننگ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے. اصل میں ریکوائرڈ وہ ٹریننگ نہیں ہے، اس ٹریننگ سے کہیں تک پہنچنا ہوتا ہے. اگر 3 مہینے کی ٹریننگ کرنے کے بعد اگر وہ رسا نہ چڑھ سکے تو بولیں گے بھائی کیا ٹریننگ کری ہے. اگر 1 مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد اگر انسان اپنے اندر صبر کا ایلیمنٹ نہیں پیدا کر سکا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اب حیران کن بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ روزے کا اجر بتایا اور نہ صبر کا اجر بتایا. روزے کا اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا
اور میں ہی اس کو اجر عطا کروں گا. ہوں اور جب صبر کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا بغیر حساب کے دے دیا جائے گا. اللہ اس کی کوئی کوانٹیٹی تو ہونی چاہیے, بتا تو صحیح کتنا اجر ہوگا. اللہ فرماتا ہے بغیر حساب, اٹس انکاؤنٹیبل. اب مزید میں تھوڑا سا یہاں پر بات کو بڑھانا چاہوں گا. اللہ بتائیں تو صحیح کہ روزے کا اجر آخر ہے کتنا. اللہ فرماتا ہے چلو فرضی روزے کا اجر نہیں بتاتا میں, کیا فرضی روزے کا اجر نہیں بتاتا, فرضی روزے کے اجر کو سمجھنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نفلی روزے کا اثر بتا دیتا ہوں. نفلی روزہ رکھتے ہیں نا, ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں, پیر جمعرات کے روزے رکھتے ہیں, کیا سب نفلی روزے ہیں. تو نفلی روزے کا اثر بتا دیتا ہوں, اور یہ اثر جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے, مسند احمد کی یہ روایت ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا من صام یومن, کسی نے اگر ایک دن کا نفلی روزہ رکھا اور اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے, ابتغاء وجہ اللہ, یہ اس روزہ رکھنے کی برکت سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالی بعدہ اللہ من جہنم, اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اللہ آپ کتنا دور کرتے ہیں, کتنا دور کرتے ہیں آخر جہنم سے. تو ایک حدیث کے اندر مثال دے کے سمجھایا گیا, اور مثال سن کے انسان کا ایمان ایسا تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یار بس میری تو اللہ نے قبول کر لی. بس مثال یہ ہے, اللہ فرماتا ہے ایک کوا ہے نا, کوا جی, وہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ اڑنا شروع کر دے. پیدا ہونے کے فوراً بعد, عمومی طور پہ پیدا جو آج پیدا ہوا وہ اڑ نہیں سکتا, بالکل, اٹ ٹیکس ٹائم, ٹھیک ہے. وہ آج ہی کے دن اڑنا شروع کر دے اور اتنا اڑے کہ اس کا پورا بچپن ختم ہو جائے. پھر وہ اڑتا رہے, اس کے جوانی کے دن آ جائے, اڑتا رہے, اس کی جوانی کے دن بھی ختم ہو جائے. پھر وہ اڑتا رہے, اتنا دور چلا جائے, اتنی پوری جوانی وہ اڑتا رہے اور وہ بڑھاپے میں آ جائے. تو بڑھاپے میں آنے کے بعد جس مقام پر وہ پہنچتا ہے, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس نے جتنا راستہ, جتنے مائلز اور جتنے کلومیٹر طے کیا, اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ نفلی روزے کا اثر ہے. اللہ اجر کیا ہے, اللہ فرماتا ہے نہیں, الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بھی, اور میں خود ہی اس کی تمہیں جزا دوں گا کل قیامت کے دن. صحیح, زبردست, بہت اعلیٰ. اچھا, اب یہ آپ نے بات کی کہ صبر کا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیا اجر ہے اس کا, لیکن ہماری مطلب زندگی میں مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور ہم چپ بھی کر جاتے ہیں, تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہم صبر کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ صبر کوئی بھی کام کرنے سے آتا ہے. کوئی بھی کام کرنے, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو صبر, پیشنس کیسے کیا جائے, پیشنس کو اپنی لائف میں کیسے لایا جائے. دیکھیں اس کا آسان سا طریقہ ہے, کوئی بھی کام جب آپ کرتے چلے جاتے ہیں نا, ایک ڈرائیور کو آپ گاڑی میں بٹھائیں, بلکہ نان ڈرائیور کو گاڑی میں بٹھائیں, ٹھیک ہے, اور اس سے کہیں کہ جی آپ گاڑی چلا کر کے دکھائیں, یہاں سے 1 کلومیٹر بالکل سیدھا روڈ ہے, موٹر وے کا روڈ ہے, کوئی سامنے سے ٹریفک نہیں آ رہی ہے, بالکل سیدھا روڈ ہے. وہ اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے اور اس کو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, اور اس سے نہیں چلائی جائے گی گاڑی. آہستہ آہستہ 1 دن 2 دن 3 دن جب وہ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں اور اس پوری سچویشن میں لے کر کے آئے گا, اپنے آپ کو ڈھالے گا اور اس چیز کو قبول کرے گا, نو آئی ہیو ٹو ڈو دس, پھر وہ اس کے بعد بڑے آسانی سے گاڑی کو سٹارٹ کرے گا اور اس کو گیئر میں ڈال کے اور آہستہ آہستہ لے کر کے جائے گا. تو کوئی بھی چیز کر کر کے آتی ہے. کاروبار پہلے دن سے نہیں آتا, کاروبار کر کر کے آتا ہے. آپ میڈیا ٹیم کے اندر ہیں, آپ ہیڈ ہیں, جو بھی ہیں, آپ پہلے دن سے نہیں آ گئی تھی, آپ نے پہلے اپنا جو ہے وہ ورک کیا, پھر اس کے بعد پروگریس, اور اس کے بعد آہستہ 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 کر کے جب چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, ایون سب کے لیے جب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, پھر وہ ایک مرتبے کے اوپر آتا ہے. تو صبر پہلے دن نہیں آتا, لیکن صبر آہستہ آہستہ کر کے آتا ہے. لیکن فضیلت کس کے لیے ہے؟ فضیلت اس کے لیے ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی, جو دھچکا لگا, پریشانی آئی,
اور اس نے ہولڈ کر لیا اپنے آپ کو. ہوں الصبر عند صدمۃ الاولى، پہلی مرتبہ جو آپ کو وہ ڈس لگتی ہے نا، اس وقت آپ نے صبر کر کے دکھانا ہے. یہ ہے اصل کامیابی انسان کے لیے. روزہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہو، حج ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، یہ تمام عبادات انسان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے، کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی حج کے لیے گیا ہوا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، سعی کر رہا ہے، ابھی مزدلفہ میں ہے، ابھی عرفات میں ہے، ابھی کعبہ کے اندر ہے، وہ نظر آتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا بندہ نظر آتا ہے. لیکن روزہ تمام عبادات کے اندر، روزہ وہ واحد، منفرد اور انوکھی عبادت ہے جو انسان کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. رمضان کے مہینے میں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا روزہ نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے کسی کو. وہ کہے گا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا؟ کلی کرتے ہوئے اگر وہ آدھا پانی اندر اور آدھا پانی باہر کر لے، کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو پتہ یہ چلا چونکہ ایک روزہ جو ہے یہ مخفی عبادت ہے، something hidden, no one can see. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان اپنے ایمان کے لیول سے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. بھوکا پیاسا، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، رات کو اگر دیر سے سوئے اور صبح سحری کے اندر آنکھ نہیں کھلی ہے فجر سے پہلے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں بھائی فرضی روزہ ہے، میں اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں نا، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، میری رحمتیں، میری مغفرتیں، میری بخششیں اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. الصوم وانا اجزی بھی، مخفی عبادت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں تو ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کی کلی جتنی جا رہی ہے پوری باہر آ رہی ہے، اندر نہیں جا رہا. یہ صبح مارننگ کے اندر ٹوتھ برش کرتا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے کہ کہیں کوئی چیز حلق کے اندر نہ چلا جائے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو اسی لیے اللہ نے اس کا اجر نہیں بتایا. ماشاءاللہ، گریٹ. اچھا، ابھی جو ہے یہ تیسرا عشرہ، تو اس کے حوالے سے بھی میں چاہ رہی تھی کہ کچھ اگر آپ بتا سکیں کچھ ایسے اعمال، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو جاب پہ جن کو صبح صبح جانا ہوتا ہے، ان کے لیے بعض اوقات بہت دیر تک جاگنا، عبادتیں کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. کوئی آسان سا اگر کچھ آپ بتانا چاہیں، کوئی ایک عمل جو کہ ہر رات کو لازمی کر لیا جائے، کتنی دیر، کتنے نوافل ان راتوں میں مناسب رہتے ہیں جو ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہو؟ ٹھیک ہے، دیکھیں رمضان کے اندر ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک نہیں 2 یا 3 قرآن مجید مکمل کر لوں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک حرف کا ثواب کتنا ہوتا ہے عام حالات میں؟ بالکل اچھا خاصا 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 نیکیاں ملتی ہیں. صحیح. الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف لام میم، اگر صرف کسی نے اتنا پڑھ لیا تو اس کو کتنی نیکیاں مل گئی ہیں؟ 30 نیکیاں مل گئی ہیں. یہ عام حالات کے اندر ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ اللہ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. 700 گنا تک 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیتا ہے اللہ اس کو. ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن کو بغیر سمجھے، بغیر ترجمے کے ساتھ، بغیر تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا ثواب. لیکن اگر کوئی انسان، میری ریکمنڈیشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ 2 3 قرآن مجید مکمل کر لیں. میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کم ہو لیکن زبردست ہو، اور یہ میری ریکمنڈیشن نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول ہیں، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، لأن تغدو، جب تم صبح کرو، یہ میں اب روٹین بتانے لگا ہوں سب کو، رمضان کے لیے اور غیر رمضان کے بعد بھی آپ نے اسی روٹین کو جاری رکھنا ہے اگر کامیابی چاہیے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، جب بھی تم صبح کرو تو ایک کام کر لو. اللہ کے رسول کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو، ترجمہ، تفسیر، مفہوم، ساری چیزوں کو سیکھ لو. کتنی آیتیں میری بہن؟ ایک آیت. بالکل ایک آیت، only one verse.
اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرل لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من ان تصلی 100 رکعت. اب میں اس کو ذرا اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں. ایک طرف قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، مفہوم اپنے دماغ میں اتار لینا، اور دوسری طرف 100 نفل رکعتیں ادا کرنا. بظاہر کون سا عمل زیادہ بڑا لگتا ہے؟ جی بظاہر نوافل کی ادائیگی میرے حساب سے. اور کتنی؟ 100 نفل رکعتیں، ناٹ ون. اچھا ایک کو بھی اگر لے لیں، ایک رکعت کے اندر جب ہم آتے ہیں سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہم مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، آ کے نماز کے لیے سب سے پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا استفتاح، ثنا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ تو پاک ہے. پھر دعائیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر دعائیں پڑھتے ہیں. پھر سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اللہ تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں عیب والا ہوں. پھر اس کے بعد بندہ سجدے سے اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے رب اغفر لی، پھر سجدے میں جاتا ہے، دوبارہ سجدہ کرتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد التحیات پڑھتا ہے. یعنی اس کے اندر ساری مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور ساری قسم کی عبادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر درود پڑھتا ہے، پھر آخر میں دعائیں پڑھتا ہے. یہ ایک رکعت کے اندر اس نے کیا کیا پڑھ لیا، کیا کیا پڑھ لیا اس نے. اور اس قسم کی ایک رکعت نہیں، کتنی رکعتیں؟ 100 نفل رکعتیں. کون پڑھ سکتا ہے ایک دن کے اندر؟ بے شک مشکل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم صبح کے وقت، صحابی رسول کو، اگر تم صبح کے وقت ایک آیت کو لے لو، ایک آیت، اور اس کو پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو، اس کا مفہوم اپنے دماغ میں اتار لو، اپنے دل میں بسا لو، وہ آیت کا سیکھنا تمہارے لیے 100 نفل رکعتوں کو ادا کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے. ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا جلدی کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، جو تجوید آگے پیچھے ہو رہی ہے، زبر زیر آگے پیچھے ہو رہے ہیں، یعلمون تعلمون مسلسل چل رہا ہے. ایک روایت میں مزید بتانا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا وذاک عند اوان ذهاب العلم. ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ بھی تھے، نبی علیہ السلام بھی تھے. آپ نے کچھ ایسا ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا. صحابی رسول حضرت زیاد پوچھتے ہیں وکیف یذهب العلم، اللہ کے رسول علم کیسے ختم ہو جائے گا، علم کیسے ختم ہو جائے گا. اچھا یہ دعویٰ کیا کہ علم کیسے ختم ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. اور پھر دلیل کیا دی صحابی نے، یہ سنیے گا پلیز. وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، اور ہم تو اس قرآن کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو پڑھاتے ہیں. گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول بنتا ہے اور یہ ہماری جدید پچھلی مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا. صحابی نے کیا کہا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں بیوی بچیوں کو. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنتو اراکا من افقہ رجل بالمدینہ، اے زیاد، آپ نے فرمایا اے زیاد میں تو تم کو مدینے کا سب سے زیادہ انٹلیکچوئل اور ریشنل قسم کا پرسن سمجھتا تھا، یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب سنیے گا، اب یہ ہے سمجھنے والی بات. اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل، یہ جو یہودی اور عیسائی تھے یہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، یہ بھی تو پڑھتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ لا يفقهون مما فيهما شيئا، وہ سمجھتے نہیں تھے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تورات کو پڑھتے تھے، انجیل کو پڑھتے تھے، ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ آج ہم پڑھ رہے ہیں. صحیح. وہ بھی نہیں سمجھتے تھے اور آج ہم بھی نہیں سمجھتے. صحیح بات. امام صاحب مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ہم صرف سن رہے ہیں، کانوں کے مزے ہیں، سننے کے مزے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. علم اسی طرح اٹھ جائے گا.
علم ختم ہو جائے گا. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، اگر آپ کا بزی شیڈیول ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی شیڈیول ہے، کم از کم اپنے لیے نہیں تو دین کے لیے، یا اپنے لیے کیوں نہیں بھائی، ہم سب کچھ بزنس کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بالکل اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں. بزنس بچوں کے لیے، بزنس اپنا لائف اسٹائل امپروو کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ امپاور کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ تو دین کا کام ہے. جی، اپنے آپ کے اندر ایک چینج لانے کے لیے، فیملی کے اندر چینج لانے کے لیے آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ نہیں، اب ہم اپنی روٹین کو بدلیں گے، اور اپنی روٹین کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بھی ہم اس کو ان کر لیں گے اپنی لائف کے اندر. ایک آیت سے شروع کریں، اللہ ایسا شوق پیدا کر دے گا کہ آپ کہیں گے نہیں یار ایک آیت پر بس نہیں ہے، میں تو اور بھی بڑھوں گا انشاءاللہ سمجھ کے. بالکل بالکل. اچھا، یہاں پہ خبیب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا ایک آیت ہم نے قرآن سے پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، تو اس کی تفسیر کے لیے مطلب یقیناً مطلب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم صحیح طرح سے سمجھنا، بعض اوقات میں نے ایپس بھی ایسی کی ہوئی ہیں جس پہ آیت بدلتی رہتی ہے اور وہ اس میں ترجمہ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو جب تک اس کا سیاق و سباق نہیں سمجھ میں آتا، جب تک آپ نہیں سمجھ پاتے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی اچھی کتاب یا کچھ سجیسٹ کر دیں جو آسان ہو، وہی میں جو چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ سب لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو سب آسانی کے ساتھ کر سکیں. جی بالکل، ایک بہت زبردست کتاب ہے کہ جس کے اندر بڑے آسان الفاظ کے اندر، عام فہم کے اندر ترجمہ ہے اور تفسیر ہے. ایک احسن البیان ہے، اور ایک جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تفسیر القرآن الکریم عبدالسلام صاحب کی. تو خبیب صاحب، آپ سے میں نے شروع میں جیسے انٹروڈکشن بھی آپ کا میں نے کرایا تھا، اور مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا کہ ماشاءاللہ سے آپ رقیہ بھی کرتے ہیں، اور تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، ہم لوگ اکثر جو ہے نا یہ بات سنتے ہیں، اور بالکل ایک جو چیز ہے کہ نظر کا لگ جانا، وہ بالکل ہوتا ہے ایسا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی حدیثوں سے ثابت ہے یہ کہ نظر لگ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حسد جو بڑا عام ہے آج کل کے معاشرے میں، جہاں پہ اتنے ہمیں اپس اینڈ ڈاؤنس نظر آ رہے ہوتے ہیں. کوئی بہت امیر ہے تو کہیں غربت کی شرح جو ہے وہ بہت ہی مطلب اب تو بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ بے انتہا غریب ہو گیا ہے. تو ایسے وقت میں ڈیفینیٹلی حسد، نظر، یہ ساری چیزیں بالکل ہیں بھی، اور ان کے اثرات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. پھر ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جادو ہوتا ہے، بالکل ثابت ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مطلب آج بھی کوئی یہ بات کرے، کسی کے اوپر بہت پریشانیاں ہو کچھ، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، کون سی قدامت پسندی، اور یہ کب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا ہمیں بتائیں، اور رقیہ کے حوالے سے بتائیے خاص طور پہ کہ رقیہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے ان تمام چیزوں پہ. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے انفارچونیٹلی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رقیہ کیا ہوتا ہے. رقیہ کا لفظ ہی ان کو پتہ نہیں ہوتا. میرے پاس بہت سارے فون کالز یا واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں کہ آپ رقیہ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی خدا کو مانو یار، میں رقیہ نہیں کرتا. رقیہ از سم تھنگ ایلس، اور رقیہ یہ الگ ہے. رقیہ تو ایک لڑکی کا نام ہے، میں تو رقیہ کرتا ہوں. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ کتاب الرقیہ کے نام سے احادیث کے اندر باقاعدہ عنوان ہے، اور اس کے ذیل کے اندر درجنوں حدیثیں موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو بالکل اتھینٹک بکس آف احادیث کے اندر موجود ہیں. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اب رقیہ جو ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 1400 سال چلتے ہوئے آ رہی ہے. صحابہ، تابعین، تابعین، محدثین، صلحاء، اتقیاء، اور یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور اردو زبان کے اندر ایک لفظ مستعمل ہے، دم جھاڑا. دم جھاڑے کو آج ہماری سوسائٹی نے، بلکہ جو لوگ دم جھاڑا کرتے ہیں غلط انداز میں، انہوں نے اس فیلڈ کو بڑا خطرناک بنا دیا ہے. لٹرلی اسپیکنگ، انڈے لے کر کے آؤ، گوشت لے کر کے آؤ، پہنے ہوئے کپڑے لے کر کے آؤ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. میں یہاں پر اپنی آڈینس کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جادو ہوتا ہے نا، جادو یہ انسان کی اپنی کی ہوئی چیزوں پر ہوتا ہے، اپنی استعمال کی ہوئی چیز. نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا، بخاری کی روایت ہے. اور کس چیز پہ جادو ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اور وہ جو قوم تھا اس کے اوپر جادو ہوا. اور حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں 6 اشہر، 6 مہینے تک آپ پر جادو کے اثرات رہے. اور ان 6 مہینوں تک قرآن بھی نازل نہیں ہوا. ان 6 مہینوں تک قرآن بھی نازل نہیں ہوا سوائے سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے ابھی کیا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا جاءنی رجلان، میرے پاس جاءنی رجلان، دو بندے آئے، وہ فرشتے تھے، ظاہر سی بات ہے. فجلس احدهما عند رأسی، میں لیٹا ہوا تھا، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، والآخر عند رجلی، دوسرا جو ہے وہ میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا. اور اب ایک دوسرے سے کنورزیشن کرتے ہیں کہ ما وجع الرجل، اس بندے کو کیا ہوا ہے بھائی؟ دوسرے نے جواب دیا مطبوب، ان پر جادو ہوا ہے، ان پر جادو ہوا ہے. پھر ایک اور نے سوال کیا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلانے شخص نے، لبید بن عاصم نے جو ہے وہ ان کے اوپر جادو کروایا. پھر سوال کیا گیا وہ جادو کہاں پر ہے؟ جواب دیا گیا کہ وہ جادو ذروان نامی ایک مقام ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر وہ جادو جو ہے وہ ڈالا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اور اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لے کر، جن میں حضرت علی بھی ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہاں پر گئے، وہاں سے اس کو نکالا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے نا اپنی وائف کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ جی آپ نے فرمایا اے عائشہ، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لکا ان ماءھا نقاعۃ الحناء، جب میں نے اس کنویں کے اندر جھانک کے دیکھے نا تو اس کنویں کا پانی ایسا لگتا تھا کسی نے مہندی وہاں پر گھولی ہوئی ہے، لال پانی، خطرناک. اور اگلے الفاظ واللہ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے، لکا ان، نبی علیہ السلام نے فرمایا لکا ان نخلھا رؤوس الشیاطین، وہاں کے جو درخت تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ درختوں پر شیطان کے سر لٹکے ہوئے ہیں. جادو ایگزسٹ کرتا ہے دنیا کے اندر. نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور دو صورتیں لے کر کے آئے، کوئی دھاگا، کوئی تعویذ، کوئی انڈے قبر میں نہیں ڈالنے، کوئی مرچیں، کوئی لیمو، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. قرآن مجید کی دو صورتیں 11 آیات پر مشتمل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا وہ جو جادو نکالا گیا تھا نا اس کے اوپر 11 گٹھان بندی ہوئی تھی، نوٹس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت پڑھی، نوٹ کھل گئی، دوسری آیت پڑھی، دوسری نوٹ کھل گئی، 4 آیات پڑھی، 4 گرہیں کھل گئیں. 11 آیات پڑھنے پر 11 گرہیں کھل گئیں، نوٹس کھل گئیں. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کأنما نشط من عقال، ایسا لگتا تھا کہ یہ گرہیں کھلنے سے پہلے مجھے کسی نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور جیسے ہی یہ نوٹس کھل گئیں ایسا لگتا ہے میں ابھی ابھی رسی سے آزاد ہو گیا. جادو ایگزسٹ کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر تقریباً 60 ٹائمز لفظ سحر استعمال ہوا ہے، 60 ٹائمز. آج میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے اور اتنا شدید جھگڑا ہو گیا کہ طلاق تک بات آ گئی ہے. ایک دوسرے کو پسند کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے بغیر نہ رہنے والے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہ کھانے والے، ایک پلیٹ میں ساتھ کھانا کھانے والے. کیا ہو گیا ایسا؟ کیا ہو گیا ایسا؟ وہ ہوتا ہے سحر تفریق. سورۃ البقرہ کے اندر جو وہ لمبی آیت ہے نا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، قرآن کے اندر آتا ہے وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ جادو، اس کے اثرات اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی حدت اور اتنی شدت ایسی ہوتی ہے کہ یہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے، ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہی معاملہ جو ہے وہ نظر بد کا ہے. میں بڑا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں ایک ورک شاپ کراتا ہوں رقیہ اویئرنیس پروگرام کی. یہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی ورک شاپ اور لیکچر ہوتا ہے جو میں بڑا کنکلوژن میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، اور میں بڑا کشمکش میں ہوں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں. بالکل انشاءاللہ ہم آپ کا جو آپ کرواتے ہیں ورک شاپ، انشاءاللہ وہ بھی اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے لسنرز بھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ضرور آپ کو کبھی قطر آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس پروگرام کو ہم آن سائٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. یہی معاملہ جو ہے وہ نظر بد کا ہے. آپ یقین جانیں بلیک میجک کے حوالے سے اتنے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا اس کے بڑے سمٹمز ہوتے ہیں، وہ بلیک میجک ہو، وہ جن پوزیشن ہو، وہ ایول آئی ہو، ڈپریشن، اینزائٹی، اسٹریس، گھر کے اندر پیرانارمل ایکٹیویٹیز، مینٹل ڈس آرڈرز، ان تمام چیزوں کا علاج قرآن میں موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ وتعالی says in قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے قرآن مجید کو شفا بنایا ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اور صرف نظریاتی چیزوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے. نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، وہ کوئی بھی ہو XYZ، نفسیاتی، جسمانی، روحانی، کوئی بھی ہو، اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے. قرآن سے شفا ملے گی، سو ملے گی. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیا لینے کے لیے؟ شفا، دوا لینے کے لیے، میڈیسنس لینے کے لیے. نو، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسنس لینے کے لیے. ڈاکٹر کی میڈیسن میں اور اللہ کی شفا میں فرق ہے. There is a big difference between medicines and اللہ کی شفا. اور وہ کیا ڈفرنس ہے؟ ڈاکٹر کی دوا اللہ کی شفا کی محتاج ہے. بالکل بالکل. اور اللہ کی شفا ڈاکٹر کی دوا کی محتاج نہیں ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے جملہ تمام امراض کے لیے اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے. واذا مرضت فهو یشفین، شفا دینے والا وہ ہے. دیکھیں ہم رقیہ کرتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، ہم رقیہ کرتے ہیں اور اس نظریے اور اس پرسپشن کے ساتھ نہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو شفا ملتی ہے. نہیں، ہاں وہ دیتا ہے. ہم صرف ان ذرائع اور اسباب کا استعمال کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں. دیٹس آل. شفا اس کے ہاتھ میں ہے. رقیہ پڑھ کے 4 چیزوں کے ذریعے سے علاج. زمزم کا پانی جس کی فضیلت کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بلیک سیڈز، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. بالکل. تیسری چیز شہد، فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. چوتھی چیز اولیو آئل، کوئی نمک، مرچے، انڈے اور لیمو، دھاگے، تعویذ کچھ نہیں. اولیو آئل. والتین والزیتون، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے. چیپٹر نمبر 16 کے اندر سورۃ النور میں اللہ فرماتا ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، بابرکت درخت کا پھل ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو الزیت، زیتون کھاؤ، ودہنوا بہ، اور اس کی مالش کرو. کیوں؟ فإنہا من شجرۃ مبارکۃ، بابرکت درخت کا پھل ہے. یہ 4 چیزوں کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں. بڑے پیشنٹس آتے ہیں اور اتنے خطرناک قسم کے، سبحان اللہ، میرے پاس ویڈیو بھیجی گئی کہ جی یہ واش روم ہے اور واش روم کی دیواروں سے خون لس رہا ہے. اوکے. جادو کے سمجھ. صحیح. سو رہے ہیں، تکیوں سے کیلیں نکل رہی ہیں، سوئیاں نکل رہی ہیں. جادو کے سمپٹمز. گارڈن کے اندر کتے کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا ہے. جادو کے سمپٹمز. ویڈیوز میرے پاس بھیجی ہیں، ویڈیوز میں نے خود دیکھا ہے باقاعدہ. جادو کے سمپٹمز ہیں. اسی طرح جن پوزیشن کے معاملات، اتنی بیچاری. اچھا، گھروں کے اندر اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو لوگ بڑے گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، یار کسی کو بتانا نہیں، بچی ہے، آگے شادی کے معاملات ہیں، خدا نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، عمر نکل گئی تو پھر آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی کا. بالکل بالکل. لوگ گھبراتے ہیں، ذکر نہیں کرتے. اور اچھی بات ہے، اگر کسی غلط ہاتھ میں چلے گئے تو پھر میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جی فلاں پیر صاحب کے پاس چلے گئے، ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے جلانے کے لیے دے دیا، انہوں نے سونگنے کے لیے دے دیا، کسی نے کیلیں دے دیں کہ جی اس کو جا کے اپنی جو چوکھٹ ہے دروازے کی وہاں پہ ٹھوک دو، کسی نے کوئی چیز دیا تعویذ کہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے گھر کے چاروں طرف باہر جتنے بھی درخت ہیں ہر درخت کے اوپر جا کے آپ اس کو لٹکا دیں. واٹ از دس؟ سبحان اللہ، دس از ناٹ اسلام. لوگوں کو پتہ نہیں ہے واٹ از رقیہ، واٹ آر دا بینیفٹس آف رقیہ، لوگوں کو نہیں معلوم. اسی طرح جن پوزیشن کے کیسز بہت سارے آتے ہیں. ایک میں ذکر کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا. ایک بچی آئی اپنے والدین کے ساتھ اور اس کی کنڈیشن سسٹر مہوش ایسی تھی کہ اس کے ہاتھ یوں مڑے ہوئے، گردن اس کی بالکل عجیب سی آگے نکلی ہوئی، اور وہ کوئی اپنے پیر پہ نہیں چل رہی تھی، وہ اپنے پنجوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. صحیح. وہ اس طرح آفس کے اندر داخل ہوئی، اس کو بٹھایا اور میں نے رقیہ پڑھنا شروع کیا. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا 15 منٹ 20 منٹ، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے آدھے گھنٹے رقیہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایسی شفا دی ہے کہ آج تک اللہ کے فضل سے، وہ 2 سال ہو گئے ان کی دعائیں آتی ہیں مجھے ماشاءاللہ. ہر ہفتے ان کی دعاؤں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں.
ماشاء اللہ. کیا ہے صحیح طریقہ، صحیح طریقہ اسلام، کیا فالو کرنا ہے کیا نہیں فالو کرنا. اب رقیہ کے اندر بھی، اینڈ آپ کو بڑی خوشی ہوگی، I do not charge any single rupee from anyone. ماشاء اللہ. اچھا I یہ do جو this چیزیں for آپ نے peace. بتائیں تو رقیہ جو ہے وہ صرف مطلب ان پرسن ہی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس بندے کو آنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر مطلب جیسے آج کل نہیں، آن لائن دور ہے تو I اس give میں؟ online sessions. اوکے. میں پوری دنیا کے اندر، لندن، UK، آپ کا کینیڈا اور مختلف جگہوں پر اللہ کے فضل سے آن لائن سیشنز دے رہا ہوتا ہوں. آن سائٹ بھی کچھ لوگ، کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ مجھے بلاتے ہیں باہر، ویزا ارینج کرتے ہیں، اور ساری میں ویسے چارج نہیں کرتا، لیکن وہ ساری چیزیں وہ لوگ ارینج کر کے، ٹکٹس وغیرہ، ظاہر سی بات ہے. صحیح. اچھا تو دوسرا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ان 4 چیزوں کا، آب زمزم، شہد اور زیتون، یہ ساری چیزیں، تو پھر اگر جو آن لائن ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں کیسے اپلائی ہوتی ہیں؟ بے شک، ویری گڈ کوسچن. میں پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ یہ چاروں چیزیں رکھیں اور اس کے کیپس کھول دیں. میں اس نیت کے ساتھ دم کرتا ہوں، شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. میں کوئی نہیں ہوں شفا دینے والا. ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں گا if you have time. بالکل. حدیث میں آتا ہے، صحیح اتھینٹک بکس آف حدیث کے اندر، 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو دوسرے شخص سے کچھ لون چاہیے تھا، کوئی 1000 دینار کا، اور وہ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جی 1 مہینے کے بعد اسی جگہ پر میں آپ کو 1000 دینار واپس لوٹا دوں گا. یہ سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ؟ جی، لیکن آپ سنائیں کیونکہ ہمارے لسنرز کے لیے یہ ضروری ہے. جی بالکل، انشاءاللہ. ہوا یہ کہ 1 مہینے کے بعد وہ 1000 دینار اس نے ارینج تو کر لیے، لیکن وہ اس ساحل پہ نہیں کھڑا ہوا تھا جس ساحل پر اس نے لیے تھے، کسی اور سائڈ کے اوپر وہ کھڑا ہوا تھا. اب اس کے دل میں آیا کہ یار سامنے والا بندہ سوچے گا کہ میں تو وعدہ خلافی کر رہا ہوں، حالانکہ میرے ہاتھ میں دینار ہیں، اس کو میں دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ تو دیکھ رہا ہے میری نیتوں کا حال، تو جانتا ہے. اس نے کیا کیا، وہاں سے ایک لکڑی کو اٹھایا، لکڑی اٹھانے کے بعد اس نے اس کو تراشا اور اندر سے خلال اس کو کر کے تھوڑا سا ٹھوک کر کے اس کو جگہ بنائی، اور جگہ بنانے کے بعد 1000 دینار اس نے اندر رکھے، اس کو کسی اچھے طریقے سے کپڑے سے باندھا یا کسی بھی چیز سے، رسی سے باندھا، اور وہ لکڑی جو ہے 1000 دینار کی کس کے حوالے کر دی؟ سمندر کی موجوں کے حوالے کر دی. اور اللہ سے کہا، اللہ دیکھ یہ سمندر تیرے حکم کے تابع ہے، یہ موجیں تیرے حکم کی تابع ہیں، جیسا تو کہے گا ویسا ہوگا. میری نیت خالص تھی، میرا دینے کا ارادہ تھا، ایسا نہیں ہے میں کھا کر کے بیٹھ گیا. بالکل. اللہ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بالکل اللہ نے آیا. تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ آپ کا بھلا کرے، سبحان اللہ، جب ہجرت ہو رہی تھی جی اور باہر اتنے سارے سردار اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ آج تو ہم قتل کریں گے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو. اللہ نے کیا فرمایا اس وقت؟ اے نبی اب نکلو. اللہ باہر سردار کھڑے ہوئے ہیں، ایک سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، میں تو ختم کر دیا جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی ہم پہ چھوڑ دو. نبی علیہ السلام باہر نکلے، مشت خاک اٹھائی، اپنے ہاتھ کے اندر مٹی اٹھائی اور اس طرح پھینک دی کہ ایک ہی وقت کے اندر ان اتنے ساروں سرداروں کے آنکھ کے اندر وہ مٹی چلی گئی. آج کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جی میں اگر پھینکوں گا نا تو سب کی آنکھوں کے اندر چلی جائے گی؟ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. یہ نہیں کہ اللہ اب کیا کروں، مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا. نہیں، یو ہیو ٹو ڈو یور 100%. ایفرٹس دینی ہوں گی، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. یہاں پر بھی میں آن لائن جو ہوتا ہے، اللہ ہم جتنا کر سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں، سامنے والا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ ادھر نہیں آ سکتا، یا مجھے وہاں نہیں بلا سکتا، یا اس کے لوکل ایریا کے اندر کوئی راقی نہیں مل رہا، یا کوئی اتھینٹک نہیں ہے، کوئی ہے تو وہ تعویذ والا ہے، وہ خود جادوگر ہے، وہ موکلات کے ذریعے سے علاج کرتا ہے. اللہ بتا کیا تو اس رقیہ اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی تاثیر کو وہاں نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ اس تاثیر کو وہ زمزم کے پانی میں، اولیو آئل میں، شہد میں اور بلیک سیڈ میں نہیں اتار سکتا؟ اگر نہیں اتار سکتا تو بتا دے. ایمان ہونا چاہیے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. جب تم اللہ سے مانگو نا تو اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے.
آج ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں یقین ہوتا ہے نہیں یار نہیں ملے گا, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. تو یقین ہونا چاہیے, یقین کا ایلیمنٹ ہماری لائف سے جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. یقین کہ آج جہاں پر میں اٹکا ہوا ہوں, یقین کہ میں یہاں سے نکلوں گا. یہ یقین جو پریشانیاں آج ہیں وہ ختم ہوں گی. یہ یقین کہ آج جو مشکلات, جو مصائب, جو آفتیں, جو رنجشیں اور جو کدورتیں آج ہیں وہ سب ختم ہوگا, اور ایک دن آئے گا. اور میں کہتا ہوں کہ بلکہ میں کیا کہتا ہوں, اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا. اللہ نے عسر کے ساتھ یسر جوڑا ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. انسان کا یقین کہ عسر ختم ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے بعد یسر رکھا ہے, ان مع العسر یسرا. عسر کے ساتھ ہے یسر. یقین کہ عسر ختم ہوگا. پیریڈ لمبا ہے تو کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں, لیکن یقین کہ اللہ نے یسر رکھا ہوا ہے آگے. پریشانی ختم ہوگی یہ یقین, آسانی آئے گی یہ یقین. بس یقین کے اوپر زندگی گزاریں اور دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ معجزے کرتا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا, اب میں یہاں پر مزید بتاتا چلوں نظر بد کے حوالے سے. جی بالکل. نظر بد جو ہے وہ ایک, اللہ آپ کا بھلا کرے, بہت سارے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. ایکچولی میں ہم نے کوئی 30 قسم کے سمٹمز ہیں جو ہم نے ایک پیپر کے اندر درج کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی پیشنٹ ہم سے رابطہ کرتا ہے, ہم سب سے پہلے وہ پیپر اس کو دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو دیکھیں, اچھے طریقے سے پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد جو جو سمٹم آپ میں جو بھی پیشنٹ ہے اس کے اندر ہے اس کو آپ مارک کر دیجئے اور ہمیں سینڈ کر دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا سمٹم اس کے ساتھ ہے. جن پوزیشن والے سمٹمز ہیں, بلیک میجک والے سمٹمز ہیں, نظر بد والے سمٹمز ہیں, ڈپریشن, اینزائٹی اور اسٹریس والے, اس حساب سے اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ روحانی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, صرف میڈیکل کچھ ایشوز ہوتے ہیں, وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھار کچھ چیزیں جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں نو اس کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے اور اس کو صحیح انداز میں ڈیل کرنا ہوگا. صحیح. چلیں جی قبیب صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھی انفارمیشن شیئر کی ہم سے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج نہیں پتہ چلیں, اور بہت اچھا لگا سن کے جن کو یقیناً. اور میں چاہوں گی ضرور کہ ہم آپ سے آئندہ بھی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے کی رمضان میں بھی آپ سے اسی طرح سے ہمیں ٹائم مل سکے, خوب ساری ہم باتیں کریں. تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. بہت نوازش, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارا بیٹھنا اور وقت نکالنا اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول فرما لے, اور الحمدللہ. تھینک یو. اچھا, میں اگر آپ کی اجازت ہو میں بتاتا چلوں, ایک قرآن کی رقیہ سینٹر جو ہے وہ ہمارا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا. اگر کوئی ہمارا کچھ کانٹینٹ وہاں پہ رقیہ کے حوالے سے ہے, صحیح کانٹینٹ, اتھینٹک کانٹینٹ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے, ہم وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں. اگر کوئی سننا چاہے, دیکھنا چاہے تو دیکھیں, لسن انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور رمضان ایک دفعہ پھر مبارک. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.